ताहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बड़ी मज़ामत का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान की बहनों का इस तरह एक साथ आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, साथ में सियासी लोगों का भी साथ बैठना और कुछ लोगों का ना बैठना बहुत कुछ वाजे कर रहा है। एक लकीर बिल्कुल खींची जा चुकी है और मज़ामत होने वाली है। मज़ामत के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो सब कुछ आपको बताता हूं जो बोला है उन्होंने। लेकिन एक ऐसा नुक्ता है जिसके बारे में मैं आपको 2-3 साल से बता रहा हूं, आज इमरान खान की एक बहन ने वो कंफर्म कर दिया है। इनको एक मसला है कि जी पाकिस्तान क्यों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये लफ्ज इस्लामी साथ से हटाओ और इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाओ। ये जमहूरिया शुरिया होगा, इस्लामी साथ नहीं होगा। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरल अयूब खान ने अपने दौर में लफ्ज इस्लामी हटाने का फैसला कर लिया था। वो तो अपने बारे में कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया कि जी इस्लामी और पाकिस्तान तो लाजिम और मलजूम है, तो ये तो नहीं हम हटा सकते। तो फिर अयूब खान का बस मूड अच्छा था उस दिन, तो उन्होंने चेंज कर दिया अपना माइंड, वरना वो इसको हटाने जा रहे थे। पाकिस्तान से इस्लामी का लफ्ज हट जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय इसका नाम शायद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या कुछ इस तरह का भी होगा, लेकिन इस्लामी हटेगा। ये मैं आपको 2-3 साल से बता रहा हूं। अब सुने इमरान खान की बहन क्या बोल रही हैं। हसन न्याजी की वालदा हूँ और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आगे पाकिस्तान को वहां पहुंचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम खत्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा, वो भी किसका। इमरान खान की बहन कहती हैं अभी आप कुछ अरसे में देखेंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा। मैं तो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बताता रहा हूं ना। ये कहती हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक खत्म, सिर्फ लफ्ज पाकिस्तान होगा जी, मुल्क पाकिस्तान। जैसे इराक है, जैसे सऊदी अरब है, जैसे तुर्की है, इसमें कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होता, इसी तरह होगा। तो अब ये होने जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब को शायद दौलतुल इस्लामिया सऊदीया बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये एक बड़ी तब्दीली है जिसकी तरफ इशारा किया। लेकिन एक और चीज आपने नोट किया, वो कहती हैं कि मिलिट्री कैद में जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में से कभी किसी ने नहीं कहा कि क्यों भाई ये कैद में है, क्या हुआ। यानी कोई ताने नहीं दे रहा कि इमरान खान की वजह से ये हुआ है, फलां की वजह से हुआ है। सब कह रहे हैं कि हम अपने अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहे हैं। और ये जो मिलिट्री कैद में लोग हैं ना, ये मैं आपको अपनी तरफ से ही बता सकता हूँ, खासतौर पर जो पूरी कैद काट के निकलेंगे, ये कुंदन बन के निकलेंगे। इस मुल्क को आगे इन्हीं जैसे लोग चलाएंगे जिन्होंने इस निजाम का गलीज तरीन चेहरा देख लिया होगा। इमरान खान की बहन ने भी इस निजाम का गलीज तरीन चेहरा देखा है, तो उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ये जरा सुने कि इमरान खान की बहन नूरीना खान इन वर्दी वालों के हवाले से क्या कह रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फलस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं जी इजराइल कर रहा है। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फलस्तीन इजराइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ ही ये है कि ये इजराइल को कबूल करना चाहते हैं और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचे ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं। और ये जितने जालिम हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि अब इमरान खान की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है, सब साफी बैठे हुए और कह रही है कि ऐसा लगता है कि ये इसराइल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और ये इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं और इन्हें पता है इमरान खान वाहिद रुकावट है, इसलिए उसको अंदर रखा हुआ है। लेकिन इससे आगे भी कुछ होगा। ये जरा सुने
کہ ایک نوٹیفیکیشن اس قوم کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات 1.5 مہینہ پہلے بتا دی تھی جب آخری ملاقات ہوئی تھی کہ اب میری کم از کم ذاتی رائے یہ ہے کہ اب عمران خان کی ملاقات نہیں ہوگی جب تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا, جب تک یہ تھرو نہیں ہو جاتا. یہ اتنا بزدل شخص ہے. اب اس کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ ان کو کیا کہا گیا ہے, سنیں. ہم نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ, ہماری خالائیں, ہماری جو پھپھیاں تھی وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. نام لے کے عاصم منیر کا بات کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا تب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. ہم تو تجزیہ دے رہے تھے نا آپ کو, یہ کنفرم ہو گیا ہے, باقاعدہ بہنوں کو بتایا گیا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. اب میرے پاکستانیوں اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے, لیکن دیکھیں کہ یہ بہنیں اپنے بھائی پہ کتنا فخر کرتی ہیں. یہ ذرا سنیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہیں سے ایک موومنٹ شروع ہونے والی ہے میرے پاکستانیوں. یہ میری یہ بھی پریڈکشن یاد رکھیے گا, اللہ کا کرم ہے یہ بھی پریڈکشن درست ثابت ہوگی. موومنٹ شروع ہونے والی ہے بہت جلد. میں وہ خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں, وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل. ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے بیٹے سے کہا 10 سال قید ہے کوئی بات نہیں. جب جذبہ یہ ہوگا کہ تم کسی ماں کو اس کے بیٹے کو جیل میں ڈال کے بھی نہیں ڈرا سکو گے تو تم جیتو گے کیسے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. یہی ہوتا ہے نا, کسی صحافی کو ڈرانا ہو کسی جج کو تو تمہارے بچے کے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہاری بہن کے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہارے بھائی کے ساتھ. جب ایک ایسی فیملی آ گئی ہے پاکستان کے ایوانوں میں, طاقت کے ایوانوں میں, اور طاقت صرف اسمبلی میں نہیں ہے, یہ اصل طاقت کے ایوان ہے, عوام کا اصل جو گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک ایسی فیملی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نہیں ڈرتے, جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو, ہمارے بچوں کو مار, جو کرنا ہے کر دو, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب بتاؤ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے کیونکہ تمہیں اپنی زندگیاں پیاری ہیں. قرآن میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اگر تمہیں لگتا ہے تم حق پر ہو, تم ہی یہ جو ہے کہ جی ہم چوزن ہیں تو سارا, تو ذرا موت کی خواہش تو کر کے بتاؤ. یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے. تو جو دوسری طرف بیٹھے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف ان کا مقابلہ جس سے ہے وہ عمران خان پھانسی گارڈ کی طرف کہتا ہے کہ وہ سامنے تمہیں پھانسی گارڈ نظر آ رہا ہے, وہاں بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مجھے لے کے جا سکتا, مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. تو ایک طرف موت کے خوف سے آزاد لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف اپنی زندگی کے حریص لوگ کھڑے ہیں. میرے پاکستانیوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جیت کس کی ہوگی. تاریخ شاید ہے کہ بہادروں کی جیت ہوتی ہے. جب جالوت کے لشکر کے سامنے طالوت کا لشکر کھڑا تھا تو اکثریت لوگوں نے بولا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے, یہ ہے. تو وہاں جو بندے بہادر ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے لشکر کو چھوٹی سی جماعت نے شکست دی ہے. یہی باتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی. داؤد علیہ السلام اس ٹائم ٹین ایجر سے آئے تھے, انہوں نے ایک پتھر اٹھایا, بڑا سا نشانہ لیا, جالوت کو مارا, جالوت ڈھیر ہو گیا, مار گیا, اور ان کی ساری فوج سرنڈر کر گئی. حالانکہ بہت بڑی فوج تھی جالوت کے پاس. جالوت خود بہت بڑا طاقتور انسان تھا, کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا. جیسے ہی وہ گرا انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور بھاگنا شروع ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو جالوت کا لشکر بھی کافی نہیں ہوتا, جالوت کی ساری طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ایک پتھر کافی ہوتا ہے, شرط یہ ہے کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. قوم ڈٹ کے کھڑی ہو چکی ہے اور قوم کے سامنے وہ
فیملی کھڑی ہے جس کی مائیں، جس قوم میں ایسی مائیں ہوں جو کہیں کہ میرے بیٹے کو میں نے کہا 10 سال کیا تھا کوئی نہیں، میں فخر سے کہتی ہوں، یہ فخر اپوزٹ سائڈ کی شکست ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کچھ بول رہی ہیں، یہ ذرا سنیں۔ یہ کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے، ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں، انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے یہ حالت ہوگی ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظما کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں، ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا، 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے 3رے ہفتے پہ۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سن لیا کہ ہم نے تو کبھی انتشار نہیں کیا، ہمارے پیچھے عدالت کا بھی فیصلہ کھڑا ہے، ہمارے پیچھے جو جیل مینول ہے وہ بھی ہے، تو ہم تو سب کچھ قانون کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا، اور ساری ان کی پلاننگ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اب علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف، وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ موومنٹ سمجھیں کہ شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہی کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا، کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت، یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی۔ اور نظر آ رہا ہے اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب نظر آ گیا ہے، اب کوئی چوائس نہیں ہے، وقت آ گیا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا تھا لاسٹ ملاقات میں کہ وقت آ گیا ہے، وچ مینس کہ سب کو تیاری کرنی ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں کہوں گا وکلاء کی، ججز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو ججز ریٹائر ارلی انہوں نے لے لیا یا وہ ریزائن کر گئے ہیں، اور جو باقیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں دھمکیاں دی گئی ہوں کہ اگر ریزائن کیا تو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ابھی سہیل خان افریدی کی ہے کہ انہوں نے آرگنائز کرنا ہے اپنے صوبے کے اندر۔ مینا خان افریدی نے، ان کا بھی ایک کلپ ہے لیکن ابھی سنانا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایس ایچ او وہاں کھڑا تھا نا، اس کو وردی کا تحفظ ہے، اور اس کے جو اوپر ہے نا ان کو بھی وردی کا تحفظ ہے۔ ایک بار میں کہتا ہوں کہ یہ وردی اتار کے میرے سامنے آئے نا، پھر پتا چلے گا کتنے مرد ہو تم۔ تو یہ میسج بڑے دور تک گیا ہوگا۔ آج عمران خان کی ایک بہن نے ذہنی مریض بھی دوبارہ قرار دے دیا ہے، وہ کلپ ابھی مجھے مل نہیں رہا، میرے سے وہ مس پلیس ہو گیا۔ نورینہ خان کہتی ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی نا کہ ذہنی مریض ہے، تو ذہنی مریض ہے، یعنی ذہنی مریض عمران خان کی بہن نتائج جانتے ہوئے بیٹا جیل میں ہے، بھائی جیل میں ہے، خود کے اوپر کیسز ہیں، بول رہے ہیں کہ ذہنی مریض ہے تو ذہنی مریض ہے بھائی، ہم سچ بولیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم نہیں گھبرائیں گے۔ یہ عورتیں ہو کے، مائیں ہو کے، نانیاں دادیاں ہو کے نہیں ڈرتی، تو پھر اس قوم کو بھی اپنے اندر بہادری پیدا کرنی پڑے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ویسے قوم کو تھوڑی سی تسلی دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم ابھی صبر کے فیز سے گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر یہی ہے نا کہ ڈٹ جانا، صبر ہی کرتا، ورنہ تو بندہ جھک جائے۔ صبر تو تب ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ورنہ آپ جھک جائیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ بس مان لیں ساری باتیں۔ تو اس ٹائم قوم صبر کے فیز سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھیں
تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آٹومیٹیکلی نیکسٹ فیز آنا ہے جس میں ریزسٹنس شروع ہو جانی ہے دوبارہ. جو ریزسٹنس عمران خان نے کھڑی کی تھی وہ دوبارہ شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس کے سارے لوازمات پورے ہو گئے ہیں. اب ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب کہہ دیا گیا ہے کہ جو صدر کا استثناء ہے اس کو اپنے لیے استثناء مت سمجھو. ہم چاہیں تو آئینی عدالت سے یوں کر کے نا صدر کا استثناء ختم کروا سکتے ہیں. جو ہم کہتے جا رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. اور اگر تمہیں لگتا ہے تم استثناء کے پیچھے چھپ سکتے ہو اور کوئی کارروائی ڈال سکتے ہو تو ہم تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ استثناء صرف تمہاری ذات کی حد تک ہے. تمہارے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا جا سکتا ہے. مجھ سے کسی نے ٹویٹر پہ سوال پوچھا تھا ایکس پہ کہ دیکھیں جی اب تو صدر کو استثناء ہو گیا, اب کیسے اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کریں گے صدر کو. تو میں نے کہا تھا کہ صدر کے بیٹے کے اوپر بھی کیس بن سکتا ہے, بہن کے اوپر بھی کیس بن سکتا ہے اور باقی لوگوں پہ بھی ارد گرد کیس بن سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صدر کو استثناء ہے تو باقی فیملی کو بھی استثناء ہے. بہت کچھ کو پھنسایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ لوگ کبھی سٹینڈ نہیں لے سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی تک کوئی اوپن نوٹیفیکیشن واقعی ہی نہیں آیا عاصم منیر کا. سو اوپن نوٹیفیکیشن میں آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کا تقرر کیا جا رہا ہے فرام دس ڈیٹ ٹل دس ڈیٹ. جو عاصم منیر کا پہلا نوٹیفیکیشن تھا آئی تھنک وہ 23 نومبر کو آیا تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ تقریباً اسی تاریخ کے آس پاس اگر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آنا ہے تو آ جائے گا, نہیں تو اندر خانے یہ کارروائی ڈال کے کہا جائے گا کسی کو کوئی رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں. اور آپ کو آج تک پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی یہ رپورٹ کرے گا تو پھر آگے وہ کئی مہینے جیل میں ہی گزارے گا اور مارے ہی کھائے گا. تو نوٹیفیکیشن تو ویسے بائی دا وے آنا ہے کیونکہ اب تو جو مرج ہو گئے ہیں عہدے سارے, اس میں نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ پہلا نوٹیفیکیشن تو صرف آرمی چیف کے عہدے کا تھا اور وہ بھی 3 سال کے لیے تھا. تو اب تو نوٹیفیکیشن مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اب تو آئین میں بھی بتا دیا گیا. تو آئین میں جو چیز لکھ دی جاتی ہے اس کے بعد ویسے تو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کا ہوگا جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. لیکن اس کے باوجود نوٹیفیکیشن ہوتا تھا. نوٹیفیکیشن ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے قانون کی, یہ نہیں کہ آئین میں لکھ دیا نیکسٹ سینئر موسٹ تو اگلے دن وہ آ کے خود ہی شروع ہو جائے گا. اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس کو حلف اٹھانا پڑتا ہے. ایسے یہ کارروائی چلتی ہے. یہاں بھی اگر آئین میں لکھ بھی دیا گیا ہے تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ضروری ہے اور اس کے بعد پھر اس کا میرے خیال میں نئے عہدے کا حلف بھی ہوگا جو چیف آف ڈیفنس فورسز. آئی ڈونٹ نو یہ ہوگا یا نہیں, لیکن اس حوالے سے ابہام ابھی باقی ہے. لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہونا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر حالات کچھ بدلیں گے. کیا اس کا جو خوف اندر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا نوٹیفیکیشن عمران خان نہ روک دے وہ نہ ہو جائے. نواز شریف کے بارے میں کوئی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں. پتہ نہیں وہ لنڈن چلا گیا یا نہیں چلا گیا. وہ چلا گیا تو وہ کوئی کارروائی ڈالنے تو نہیں چلا گیا آخری ہفتے ڈیڑھ میں اپنے لیے کوئی گارنٹیاں لینے. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن اس پر میں اتنی بات نہیں کروں گا. بات میں کروں گا جو انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی ملاقات. یہ ملاقات ہو گئی ہے. اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے $600 ارب کی انویسٹمنٹ کو $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کا بنا لیا. لیکن محمد بن سلمان نے اوپنلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ابھی تک کم از کم اوپنلی حامی نہیں بھری. بہت سارے معاملات ان کے اگریڈ اپون ہیں 90%, لیکن اوپنلی اس کی حامی نہیں بھری گئی. میری جو اب تک سمجھ میں آئی ہے ساری باتیں سن کے, خبریں اور ان کے بیانات اور جو انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بیٹھ کے دیا ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ محمد بن سلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فیس سیونگ چاہیے. اگر فلسطین کی اسٹیٹ نہیں بنے گی, ہم یہ نہیں کہتے کہ 1966 یا جو بھی وہ بارڈر تھے پری 1966 بارڈر وہ بنا دو, لیکن اس فلسطین کی کوئی اسٹیٹ بنانی پڑے گی ورنہ ہم نہیں قبول کر سکیں گے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے, میرے ادھر بغاوت ہو جائے گی, میرے گھر کے اندر بغاوت ہو جائے گی. تو اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جس کے بعد آئی تھنک اب دیکھا جائے گا. ٹرمپ اس کے بعد بات کرے گا نیتن یاہو سے کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو, کیونکہ اسرائیل نے تو کہہ دیا ہمارے لیے یہ اٹوٹ انگ ہے, ہم تو نہیں بنانے دیں گے فلسطینی ریاست. یہ ایک ہی اسرائیل ہوگا اور باقی اگر غزہ شزہ میں کوئی پٹی ہونی ہے وہاں انٹرنیشنل ڈیفنس فورسز ہوگی اور فلسطینی صرف وہاں رہ سکتے ہیں غزہ کے لوگ جہاں پہ انٹرنیشنل ڈیفنس فورسز انہیں غیر مسلح کر دے گی, ورنہ انہیں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ابھی معاملہ یہاں پر چل رہا ہے کہ محمد بن سلمان کو کچھ فیس سیونگ چاہیے. وہ فیس سیونگ ٹرمپ لے کے دے سکے گا یا نہیں, یہ اب آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پاکستان موو فارورڈ کرے گا جیسے جیسے سعودی عرب موو فارورڈ کرے گا. باقی انٹرنیشنل فورس کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ تقرری قریب آ چکی ہے کیونکہ ریزولوشن پاس ہو چکا ہے, اڈاپٹ ہو چکا ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی سے ہوا ہے. اور چین اور روس جو ویٹو کر سکتے تھے انہوں نے ابسٹین کیا ہے. تو اس کے بعد اب صورتحال بہت جلدی ڈیولپ ہوگی اور آپ کو نظر آئے گا کہ سجیلے جوان نیتن یاہو کا دفاع کرتے نظر آئیں گے.